बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, हम उसकी तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं। नाज़रीन, इस्लाम सच्चा दीन है। इस्लाम की हक्कानियत का सबसे बड़ा सबूत कुरान है। अपने बेगाने सब कुरान की खूबियों से वाकिफ़ और उसके चैलेंजों के आगे बेबस हैं। कुरान में ऐसे हकाइक हैं कि बेगाने और दुश्मन बिन हकाइक को मानने पर मजबूर हैं। और आज जितनी भी साइंसी और मशीनी तरक्की हो चुकी है, उसकी बुनियाद और असल मंबा कुरान मुकद्दस है। कुरान के बाद अहादीस नबविया भी कुरान से कम नहीं है, क्योंकि अहादीस नबविया कुरान की तशरीह हैं और वो भी अल्लाह की तरफ से वही हैं। अहादीस नबविया के हकाइक भी अटल हैं, इसलिए आज दुनिया पर वाज़ेह हो चुका है कि कुरान के हकाइक की तरह अहादीस नबविया के हकाइक भी वाज़ेह और ज़ाहिर है। कुरान और अहादीस नबविया के हकाइक तो बेशुमार है, लेकिन हम इन तमाम हकाइक में से सिर्फ पेशन गोइयों का जिक्र करना चाहते हैं। पेशन गोइयों से मुराद कुरान और हदीस की वो बातें जो आज से 1400 साल पहले कही गईं और पहले उनकी सदाकत का नामो निशान नहीं था, लेकिन कुरान और हदीस ने जो बात कह दी थी वो आज दुनिया के सामने हूबहू उस तरह आ चुकी है जिस तरह कुरान और हदीस ने बयान किया था। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपके सामने कुरान की पेशन गोइयाँ बयान करेंगे जो 1400 साल पहले पेश की थी और वक्त के साथ साथ सब सच साबित हुई। वीडियो बहुत ही अहम हकाइक पर मबनी है। आपने वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक देखना है। वीडियो में आगे चलने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, खुदा ताला ने बनी नौ इंसान की रहनुमाई और हिदायत के लिए अपना आखिरी कलाम बतौर शरीयत कुरान नाजिल किया। खुदा रहमान और रहीम की यह आखिरी किताब इंसान के लिए कामिल हिदायत का सामान है और ये कुरान अपनी ज़ात में कई मौजज़ात समोए हुए। कुरान करीम सिर्फ गुज़श्ता इंसानी तारीख़ के बाज़ पहलुओं से ही पर्दा नहीं उठाता, बल्कि इंसानी पैदाइश से भी अरबों साल पहले साइंस के उन राज़ों से पर्दा उठाता है जो कुरान करीम के नज़ूल के 1400 साल बाद पूरी तरह इंसानी इल्म में आए थे। फिर कुरान करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से क़यामत तक होने वाले ऐसे वाक़यात से पर्दा उठाता है जिनका ताल्लुक़ इस्लाम के अरूज व तनज़्ज़ुल और इस्लाम के ख़िलाफ़ तागूती क़ुव्वतों के अरूज पर, फिर इस्लाम की आखिरी फतह से और इस आखिरी ज़माने के बारे में हमें तफसील से ख़बरें देता है। नाज़रीन, आइए आपको कुरान की पेशन गोइयों के मुतालिक तफसील से बताते हैं। तो कुरान की पहली पेशन गोई कुछ इस तरह से है कि इस्लाम को मिटाने वाले इस्लाम को मिटा न सकेंगे। तारीख़ गवाह है कि जब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत पेश की तो हर तरफ इस्लाम के मुखालफिन थे जो इस्लाम को मिटाने की कोशिश में थे। इस्लाम के मानने वाले चंद लोगों की खुशखबरी दी गई कि इस्लाम के मुखालिफ मगलूब हो जाएंगे और उनकी तदबीरें नाकाम हो जाएंगी और अल्लाह का दीन दुनिया में फैल जाएगा। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 हिजरी में अलविदाई हज फरमाया तो अल्लाह ने ऐलान फरमाया कि आज के दिन मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत मुकम्मल कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद किया है। आज दुनिया में इस्लाम मुतारिफ है, उसको अपने बेगाने सब जानते हैं। इस्लाम दुनिया का दूसरा बड़ा मज़हब है। कुरान की पेशन गोई भी पूरी हो चुकी है। इस तरह कुरान की दूसरी पेशन गोई ये है कि हवाई जहाज़ और गाड़ियाँ पैदा होंगी। नहल आयत नंबर 8 में अल्लाह ताला का फरमान है, सूरह नहल की, और अल्लाह ने तुम्हारे लिए घोड़े, खच्चर और गधे पैदा किए ताकि तुम उन पर सवारी करो और जीनत है, और अल्लाह सवारी और जीनत के लिए वो चीज़ें पैदा करेगा जिसका तुम्हें इल्म भी नहीं। आज से कुछ अर्सा पहले इंसान सवारी के लिए घोड़े, गधे, खच्चर, ऊँट वगैरह इस्तेमाल करते थे जो कि इंसानों के लिए सवारी और ज़ेब व ज़ीनत का काम भी देते थे। लेकिन अल्लाह ताला ने चंद जानवरों का जिक्र किया जो सिर्फ सवारी के लिए इस्तेमाल हुआ करते थे। फिर ये भी पेशगोई की कि एक वक्त आएगा वो सवारियाँ पैदा हो जाएंगी कि इंसान के वहमो गुमान में भी नहीं था। मसलन हवाई जहाज़, बहरी जहाज़, जंगी जहाज़, बसें, कार, मोटरसाइकिल्स वगैरह। और हम देख सकते हैं कि आज ही की पेशन गोइयाँ बिल्कुल सच साबित हो चुकी हैं। इसी तरह अगली पेशन गोइयों के मुतालिक सूरह अनकबूत में अल्लाह ताला का इरशाद है, बल्कि वो कुरान खुल्लम खुली आयात हैं जो अहले इल्म के सीनों में महफूज होंगी और हमारी आयात का इनकार सिर्फ जालिम लोग ही करते हैं। कुरान से पहले ऐसी कोई किताब नहीं थी जिसको अव्वल ताखिर हिफ्ज किया जाता हो। अल्लाह ताला ने बतौर पेशगोई ऐलान किया है
قرآن لوگوں کے سینوں میں محفوظ کیا جائے گا، لہذا آج قرآن کی پیشن گوئی بالکل ظاہر ہے کہ ہر ملک، ہر شہر، ہر ضلع اور ہر قصبے بلکہ ہر گاؤں میں قرآن کے حفاظ موجود ہیں۔ دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں جو اول تاخر حفظ کی جاتی ہو۔ یہ اعزاز صرف قرآن کو حاصل ہے کہ اسے اول تاخر زبانی یاد کر لیا گیا اور اس کو حفظ کرنے والے کروڑوں لوگ موجود ہیں، اس لیے کہ 1400 سال پہلے قرآن نے پیشن گوئی کی۔ سورہ قمر کی آیت نمبر 18 میں ہے کہ بے شک ہم نے قرآن کو ذکر یاد کرنے کے لیے آسان کیا۔ کیا کوئی ہے صحت والا؟ کیا کوئی ہے صحت حاصل کرنے والا؟ اللہ نے قرآن کو آسان کر دیا اور کروڑوں لوگوں نے اسے حفظ بھی کر دکھایا، لیکن کسی یہودی، عیسائی یا ہندو وغیرہ کسی کو توفیق نہ ہوئی کہ اپنے مذہب کی کتاب کو مسلمانوں کی طرح حفظ کر لیتا۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، اس میں کسی قسم کا نقص اور کمزوری نہیں ہے، اس کے کسی بھی مضمون کو غلط نہیں کہا جا سکتا اور نہ ہی کہا جا سکتا ہے۔ اس کا اعلان بھی اللہ تعالیٰ نے صدیوں پہلے ہی فرما دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نہ اس کے آگے سے باطل آ سکتا ہے، نہ اس کے پیچھے سے۔ تاریخ گواہ ہے کہ قرآن کے کسی مسئلے کو یہودیت، عیسائیت، ہندو فلسفہ قدیم اور نہ ہی فلسفہ جدید جھٹلا سکا اور غلط ثابت کر سکے، اور نہ ہی بعد میں غلط کر دینے کا امکان نظر آتا ہے۔ اسی طرح قرآن کو جمع کرنے کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب جبریل علیہ السلام قرآن لے کر آیا کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیات کو یاد کرنے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پیچھے پیچھے پڑھتے تھے تاکہ قرآن اچھی طرح یاد ہو سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، اے محمد اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کریں تاکہ آپ قرآن کے ساتھ جلدی کریں۔ بے شک ہمارے ذمے ہے کہ اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کرنا، اس کی تلاوت آپ کی زبان پر جاری کر دینا۔ اس لیے جب ہم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے قرآن کو پڑھیں تو آپ اس کی قرأت کی اتباع کریں، یعنی خاموشی سے سنتے رہیں۔ جبرائیل کے چلے جانے کے بعد اس کو تلاوت کریں، سب آپ کو یاد ہو جائے گا۔ قرآن مقدس 23 برسوں میں مختلف قسطوں میں نازل ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کو محفوظ کر لیا۔ اب مشرق سے مغرب تک تمام لوگ ایک ہی ترتیب اور ایک ہی طریقے سے قرآن پڑھتے۔ ناظرین، اس طرح غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فتح کے بارے میں سورہ قمر میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، ان قریب کفار کی جماعت کو شکست ہوگی اور پیٹھ دے کر بھاگ کھڑے ہوں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی تو وہ رشتہ دار اور غیر رشتہ دار، مشرکین اور یہود و نصارہ سب مخالف ہو گئے۔ آخرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر گئے، تب بھی یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور آپ کے قتل کی سازشیں کی۔ مکہ کے کافروں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے 3000 افراد پر مشتمل لشکر لے کر مسلمانوں پر چڑھائی کر دی، اور مسلمانوں کا جہادی لشکر 313 افراد پر مشتمل تھا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر فتح کے لیے دعائیں کی تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے یہ آیت نازل کی اور پیش گوئی کی کہ کفار کا لشکر اگرچہ تعداد اسلحہ کے لحاظ سے مسلمانوں سے بڑھتا رہے لیکن یہ سب بھاگ جائیں گے۔ پھر آسمان میں اور زمین کے باسیوں نے دیکھا کہ کفار کا لشکر اپنا مال چھوڑ کر بھاگ اٹھا، اور پھر یہ پیش گوئی صرف جنگ بدر کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے کہ جب بھی مسلمانوں نے خلوص کے ساتھ کفار سے مقابلہ کیا تو کفار کو شکست اور مسلمانوں کو فتح ملی۔ قرآن کریم میں جہاں بہت سی پیش گوئی ہیں، ان میں سے ایک مشہور پیش گوئی وہ ہے جو صلح حدیبیہ کے سلسلے میں سورہ فتح میں ذکر فرمائی ہے۔ ان تمام مسلمانوں کو جو حدیبیہ میں ایک درخت کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، ان سے ان کی رضامندی کا اعلان کیا اور فرمایا روحانی برکتوں کے علاوہ ہم نے ان کو ایک فتح کی خبر دی جو بہت نزدیک ان کو ملنے والی ہے، اور مال غنیمت کی کثرت اور اس کے حصول کی بھی ان کو خبر دی۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کی ہمت افزائی فرمائی، ان کو اپنی رضامندی عطا فرمائی، ان کے دلوں کو خلوص کو ظاہر کر دیا، ان پر سکینہ یعنی روحانی تسکین نازل فرمائی، اور مکہ معظمہ سے بغیر عمرہ کی واپس جانے پر ان کے بدلے میں ایک فتح قریب اور کثیر مال غنیمت سے ان کو مالا مال فرمایا۔ بہرحال جو اطلاع دی تھی وہ پوری ہوئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑے ہی دنوں کے بعد خیبر کو فتح کیا، اس کے ساتھوں قلعے قبضے میں آئے، بہت سے باغات بھی بطور فدیہ حاصل ہوئے جن کی تفصیل کتب سحر میں موجود ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب صحابہ کرام کو بتایا کہ ہم لوگ عمرے کا احرام باندھ کر مکہ معظمہ میں داخل ہوں گے اور ارکان عمرہ بجا لائیں گے۔ چنانچہ صحابہ نے اس خواب کو سن کر مکہ معظمہ چلنے کی تیاریاں شروع کر دیں،
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں قیام فرمایا اور کفار مکہ سے گفتگو کی۔ سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے خواب کی توسیع کی اور فرمایا یہ خواب آئندہ سال کے متعلق ہے۔ اس سال یہ پورا ہونے والا نہ تھا بلکہ اس کی تعبیر آئندہ سال پوری ہونے والی ہے۔ چنانچہ یہ خواب والی پیش گوئی آئندہ سال پوری ہوئی اور صحابہ کرام نہایت اطمینان کے ساتھ ارکان عمرہ بجا لائے اور عمرے سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ بخیریت واپس ہوئے۔ پھر چشم فلک نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری میں 10,000 کا لشکر جرہ لے کر صبح سویرے مکہ میں پہنچے، جبکہ چند سال قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑا تھا تو رات کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ آج دن کی روشنی میں مکہ میں پہنچے تو تمام لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بآسانی مکہ فتح کر لیا۔ مخالفین سے معمولی سی جھڑپ ہوئی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جلد قبضہ کر لیا اور آپ کے تمام صحابہ امن و سلامتی کے ساتھ مسجد الحرام میں داخل ہوئے، اور اس طرح یہ پیش گوئی لفظ بلفظ پوری ہوئی۔ سورہ فتح کے آخری رکوع میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ آئندہ کی فتوحات کے سلسلے میں ایک اور پیش گوئی سورہ فتح میں مذکور ہے۔ سورہ فتح آیت نمبر 21 میں ہے کہ یعنی بظاہر تمہاری قدرت میں نہیں کہ تم ان پر قبضہ کر سکو، مگر وہ اللہ کے علم و قدرت میں ہے اور اس کی تائید سے وہ غنیمتیں تم کو حاصل ہوں گی۔ مفسرین نے اس پیش گوئی سے مراد فارس اور روم کے غنائم دیے، اور یہ واقع بھی ہے کہ شاہان فارس اور روم کے مقابلے میں مسلمانوں کا کوئی شمار نہ تھا۔ یہ قومیں بڑی طاقت اور ساز و سامان سے بھرپور تھیں۔ چنانچہ قرآن نے جیسا فرمایا تھا ویسا ہی ہوا اور مسلمانوں کو بے شمار غنائم ہاتھ لگے۔ نن سورہ فتح کی آیت نمبر 18 اور 19 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تحقیق اللہ تعالیٰ مومنین سے راضی ہو گیا جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ اللہ نے ان کے دل خلوص جان لیا، پھر ان پر سکون نازل فرمایا، ان کو قریب وہی فتح عطا فرمائی اور بہت سے غنائم عطا فرمائے۔ مسلمان انہیں وصول کریں گے اور اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں مسلمانوں کو فتح مکہ کے ساتھ ساتھ کئی جنگوں میں کفار کی شکست اور کفار کے اموال مسلمانوں کے قبضے میں آ جانے کی پیشگوئی کی، اور پھر تاریخ گواہ ہے کہ مکہ بھی فتح ہوا اور اس کے ساتھ خیبر، حنین اور اس کے بعد خلفائے راشدین کے دور کتنے ملک اور علاقے فتح ہوئے جن سے مسلمانوں کو مال غنیمت حاصل ہوا اور مسلمانوں کو خوشحالی ملی تھی۔ مکہ میں مسلمان مغلوب تھے، ان کو بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان حالات میں پیش گوئی کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک ہمارا لشکر اسلام میں غالب ہوگا۔ جب مسلمان مظلوم تھے ان کو کفار سے جنگ کرنے کی اجازت نہیں تھی، پھر جب ان کو جہاد کرنے کی اجازت ملی پھر مسلمانوں کو ہمیشہ فتح ہی ملی۔ اور یہ بات کہ مسلمانوں کو کسی غلطی کی سزا دیتے ہوئے اللہ نے کسی موقع پر شکست دی اور پھر بھی بالآخر مسلمانوں کو ہی فتح ملی تھی۔ آج بھی اگر کوئی لشکر اسلام کی رضا کے لیے کفار سے لڑتا ہے تو ان کو فتح ہی نصیب ہوتی ہے۔ مکہ میں مسلمان بے بس اور مجبور تھے، پھر مدینہ میں اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی دی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نصر نازل کر کے مسلمانوں کو اطلاع دی کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ مکہ شہر بھی فتح ہو جائے گا، اور تمام فتوحات میں سے عام فتح تھی وہ فتح حاصل ہو گئی۔ اللہ کا فرمان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے گی اور مکہ فتح ہو جائے گا اور لوگوں کو دیکھو کہ وہ دین اسلام میں گروہ در گروہ داخل ہو رہے ہیں، پھر اپنے رب کی حمد کے ساتھ ساتھ تسبیح بھی بیان کرنا، بے شک تسبیح بیان کرنا، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس سورہ میں فتح مکہ اور اللہ کی خالص مدد آ جانے اور لوگوں کی کثرت کے ساتھ دین اسلام میں داخل ہونے کی بشارت دی گئی۔ ایک وقت آیا کہ مکہ فتح ہو گیا، اللہ کی خاص رحمت نازل ہوئی اور لوگ دین اسلام میں داخل ہوئے اور اسلام عرب میں غالب ہوتا ہوا عجم میں داخل ہو گیا۔ اسی طرح ناظرین کرام اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو غنی و مالدار کرنے کی پیشگوئی بھی قرآن پاک میں کی تھی۔ ہم جانتے ہیں کہ مشرکین مالدار اور تاجر تھے، ان کی تجارت سے خوشحالی آ رہی تھی، جبکہ فتح ہو گیا، جب مکہ فتح ہو گیا تو 9 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھیج کر منادی کرانے کی۔ اس سال کے بعد بیت اللہ کا حج کوئی مشرک نہ کرے اور نہ ہی کوئی ننگا شخص بیت اللہ کا طواف کرے، یعنی مشرکین کو حرم میں آنے سے منع کر دیا گیا۔ ہاں، اگر وہ زمین کافر ہو یا کسی مسلمان کا غلام ہو، جب یہ اعلان ہوا تو مسلمانوں کو خطرہ لاحق ہوا، اس طرح تو مکہ کے بازار ویران ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیش گوئی کرتے فرمایا، اے ایمان والو، مشرکین پلید ہیں، وہ اس سال کے بعد مسجد الحرام کے قریب بھی نہ آئیں، اور اگر تمہیں تنگ حالی کا خوف ہو تو ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے غنی کرے گا، اور اگر اس نے چاہا بے شک اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے۔
اس آیت میں مسلمانوں کے دولت مند ہو جانے کی پیش گوئی ہے۔ پھر صحابہ کرام کو اتنا مال میسر آیا کہ صحابہ کے پاس لاکھوں درہم و دینار اور بے شمار اونٹ بکریاں وغیرہ اموال تھے۔ آج کے مسلمانوں کے پاس سونا چاندی وافر مقدار میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ تیل وغیرہ معدنیات بھی ان کے پاس وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ ناظرین، قرآنی پیش گوئیوں میں ایک پیش گوئی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کچھ مسلمان دین چھوڑ کر مرتد ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان مرتدین کا استحصال ایسے مسلمانوں کے ہاتھ سے کرائے گا جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو دوست رکھتا ہے۔ مسلمانوں کے روبرو تواضع کرنے والے، منکرین کے مقابلے میں خوددار اور منکروں کے دبانے اور مغلوب کرنے والے، اور بغیر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کے خوف کے اپنی صحیح اور کوشش اور جہاد فی سبیل اللہ کو جاری رکھتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کی اس پیش گوئی کے مطابق واقعہ پیش آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عرب کے کچھ قبائل مرتد ہو گئے اور کچھ قبائل مسلمہ کذاب کے ساتھ ہو گئے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اس وقت اکبار صحابہ نے جو صفات مذکورہ سے منتسب تھے، اس ارتداد کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے رفع کیا اور اس شبے کو منایا اور اس شبے کو مٹایا۔ مرتدین کی ہزیمت ہوئی اور مسلمہ کذاب وحشی کے ہاتھوں مارا گیا اور مقتول ہوا، اور حضرت ابو بکر صدیق کے عہد خلافت میں حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں یہ فتنہ فروا ہوا، اور مسلمانوں کے ایک لشکر کو حضرت خالد کی سرکردگی نے ان تمام مرتدین اور منکرین پر مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ چنانچہ پارہ نمبر 6 میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کر دے گا جن سے وہ محبت کرتا ہوگا اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے، جو مومنوں کے لیے نرم اور کافروں کے لیے سخت ہوں گے، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ من جملہ کہ قرآن کی پیش گوئی بھی مشہور ہے جو روم اور فارس کی جنگ کے سلسلے میں فرمائی ہے۔ واقعی اس طرح سے کہ رومیوں کی اہل فارس سے جنگ ہوئی تھی، اس لڑائی میں اہل فارس کو غلبہ ہوا اور کچھ علاقہ اہل روم کے اہل فارس نے دبا لیے۔ اس خبر سے کفار مکہ نے خوشی کا اظہار کیا اور کہنے لگے جس طرح اہل فارس جو مشرک ہیں اہل کتاب پر غالب ہوں گے۔ اہل فارس اور اہل روم اس وقت کی دو زبردست اور ترقی یافتہ حکومتیں تھیں۔ اہل کتاب چونکہ آسمانی کتاب کا نام لیتے تھے اس لیے مسلمانوں کو ان سے دلچسپی تھی، اور کفار مکہ کو باوجہ کفر کے اہل فارس سے محبت تھی، اس لیے فطرتاً مسلمانوں کو شکست سے رنج ہوا اور کفار مکہ اہل فارس کی فتح پر بہت خوش ہوئے اور اپنے لیے نیک فعل لینے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر آیت نازل فرمائی، روم مغلوب ہوئے نزدیک کے ملک اور وہ مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب آ جائیں گے چند ہی سال میں۔ قرآن نے بات ظاہر کی کہ اہل فارس کی فتح عارضی ہے، کچھ دنوں بعد 9 سال کے اندر اس کا الٹا اور اس کا عکس ہوگا اور آج کے مغلوب اس دن غالب آ جائیں گے، اور یہ بھی فرمایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمان خوش ہو رہے ہوں گے۔ چنانچہ پیش گوئی پوری ہوئی اور جس دن مسلمان جنگ بدر میں فتح یاب ہوئے اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ رومیوں نے اہل فارس پر فتح پائی اور مسلمان بہت مسرور ہوئے۔ ایک طرف جنگ بدر میں فتح نصیب ہوئی اور اس کی خوشی، دوسری خوشی اس خبر سے حاصل ہوئی کہ رومیوں کو فتح حاصل ہوئی فارس پر اور رومیوں نے اپنے علاقے واپس لے لی اور قرآن کی پیش گوئی پوری ہوئی۔ ناظرین، قرآن کی پیش گوئیوں میں ایک پیش گوئی یہ ہے کہ جو قرآن نے یہود کے بارے میں بیان فرمائی تھی کہ کبھی موت کی تمنا خواہش نہیں کریں گے۔ واقعہ یوں ہے کہ یہود اس بات کے مدعی تھے کہ سوائے ہمارے اور کوئی شخص قیامت میں قرب خدا مندی کا مستحق نہ ہوگا اور دار آخرت کی تمام خوبیاں اور بھلائیاں صرف ہمارے لیے ہوں گی۔ قرآن نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، اگر تمہارے زوم باطل میں یہ بات ہے کہ دار آخرت میں فائدہ اٹھانے والے صرف تم ہی تو پھر تم دنیا میں رہنا کیوں پسند کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے کہ وہ تم کو دنیا سے آخرت میں منتقل کر دے تاکہ تم ان سے فوائد سے مستفید اور دنیا کی الجھنوں سے رہائی حاصل کر لو؟ اور یہود کے تباہ اور ان کے دل کی خباثت سے اللہ تعالیٰ واقف تھا۔ اس نے اپنی کتاب میں پیش گوئی بھی فرما دی، سورہ جمعہ آیت نمبر 8 میں، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اس سبب سے جو کمائی ان کے ہاتھ کر چکے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت میں ان کے اعمال کی باز پرس نہ ہوگی۔ یہود نے موت کی تمنا نہیں کی اور آج تک بھی موت کی طلب کرنے کو آمادہ نہیں۔ نان اسی طرح اقتدار سے متعلق قرآن پاک میں سورہ نور آیت نمبر 55 میں ہے کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ انہیں ضرور زمین میں اپنا خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو بنایا تھا، اور ان کے لیے اس دین کو ضرور اقتدار بخشے گا جسے ان کے لیے پسند کیا ہے، اس کے بدلے انہیں ضرور امن عطا کرے گا، بس وہ میری عبادت کریں، میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہریں، اور جو لوگ اس کے بعد بھی ناشکری کریں گے تو ایسے لوگ نافرمان ہی ہوں گے۔ چنانچہ ایسا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے لوگ خلافت راشدہ کے مستحق ہوئے
اور یہ سلسلہ خلافت راشدہ کے بعد بھی چلتا رہا۔ لوگ عیش پرستی میں مبتلا ہو گئے اور حکومت کو بجائے خدمت کے اپنا حق اور اپنا ملک سمجھنے لگے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جس طرح زمین پر پھیلے تھے بالآخر سمٹنے شروع ہو گئے، اور 800 ہجری سے ذوق بڑھتا گیا، اور آج دنیا میں کہیں بھی صحیح معنوں میں اقتدار باقی نہ رہا۔ جو کبھی اقتدار تقسیم کیا کرتے تھے وہ آج خود اقتدار سے محروم اور دوسروں کے دستے نگر ہیں۔ بہرحال پیش گوئی پوری ہو چکی ہے۔ ناظرین، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازشوں کے بارے میں قرآن میں پیش گوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوئی سازش کامیاب نہ ہو سکے گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے رسول، جو شریعت آپ کے رب کی طرف سے نازل کی گئی اسے آپ پہچانیں۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کی رسالت کو نہیں پہنچایا۔ اگر آپ کو اپنی جان کا خطرہ ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچا کے رکھے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دین پہنچانے کا حکم دیا اور پیش گوئی کی کہ لوگ آپ کو قتل نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی بے شمار سازشیں کی گئیں، لیکن تمام تدابیر ناکام ہوئیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فطری موت سے اپنے بستر پر فوت ہوئے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں قرآن کی اگلی پیش گوئی کے بارے میں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کو مکہ میں ظلم کی چکی میں پیسا گیا۔ ان مظالم سے تنگ آ کر صحابہ کرام نے مکہ چھوڑا اور حبشہ میں جا کر پناہ لی۔ جو لوگ ملک بدر ہو گئے، ظاہری طور پر ان کے خوشحال ہونے کے امکانات نہیں تھے، لیکن رب کائنات نے ان کے خوشحال ہونے کی بشارتیں دیتے فرمایا سورہ نحل میں کہ جن لوگوں نے ظلم کیے جانے کے بعد اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کی تو ہم ان کو دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کا اجر تو اس سے کہیں بڑا ہے اگر وہ جانتے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے پیش گوئی کی تھی ویسا ہی ہوا کہ جن لوگوں کو مارا گیا، بیوی بچے گھر مال چھین لیے گئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مدینہ منورہ میں بہتر گھر اور درہم و دینار اور اولادیں کی، اور ان میں سے کتنے صحابہ حکمران بنے، ان کے پاس خدمت کے لیے غلام لونڈیاں موجود تھیں، اور آخرت میں ان کے لیے عظیم اجر ہے جس کی مقدار کا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو علم نہیں۔ مسلمان چونکہ کمزور اور مظلوم تھے اور وہ آزادی کے ساتھ دین الہی پر عمل نہیں کر سکتے تھے، ہر وقت ان پر دشمن کا خوف رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پیش گوئی کرتے ہوئے سورہ نور آیت نمبر 55 میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ انہیں زمین میں اقتدار عطا فرمائے گا جس طرح ان سے پہلے والوں کو اقتدار دیا تھا، اور ان کے لیے اس دین کو مضبوط کر دے گا جیسے ان کے لیے پسند فرمائے، اور خوف کے بعد ان کو امن عطا فرمائے گا، اور وہ بے خوف ہو کر میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ پیش گوئی اس طرح پوری ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اقتدار دیا اور اسلامی سلطنت وجود میں آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں مکہ، خیبر، بحرین، پورا جزیرۃ العرب اور یمن فتح ہو گئے۔ ان علاقوں پر صحابہ کرام حکمران مقرر ہوئے۔ علاقہ ہجر کے مجوسیوں اور شام کے باسیوں سے جزیہ بھی وصول کیا گیا، اور حرم کو شاہ روم اور مصر سکندریہ مقوقس اور عمان کے بادشاہوں نے اور حبشہ کے بادشاہ اسما نجاشی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحائف بھیجے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے تو ان کے دور میں حضرت خالد بن ولید، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت عمرو بن عاص وغیرہ کی قیادت میں فارس کے کچھ علاقے، شام کے علاقے، بصرہ اور دمشق اور ان کے آس پاس کے علاقے ایران وغیرہ فتح کیے گئے، اور علاقوں پر صحابہ اہل ایمان حاکم متعین کرتے تھے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو ان کے دور میں شام کا پورا ملک اور مصر کا بقیہ علاقہ اور فارس کا زیادہ تر حصہ فتح ہو گیا، اور کیسر و کسرہ تباہ ہو گئے، ان کے خزانے مجاہدین میں تقسیم کیے گئے۔ پھر حضرت عثمان خلیفہ اور ان کے دور خلافت میں اندلس اور بحر المحیط کے علاقے اور ان کا اقتدار چین تک پھیل گیا، اور کسرا کا ملک کلی طور پر ختم ہو گیا، اور عراق خراسان فتح ہو گئے۔ اسلام دشمن قتل کر دی گئی اور ہر طرف سے جزیہ وصول ہونے لگا، اور مسلمانوں کی حکومت مشرق و مغرب میں پھیل گئی۔ پھر مسلمانوں کی حکومت کی توسیع بنو امیہ اور بنو عباس کے دور حکومت میں ہوتی چلی گئی۔ یوں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اقتدار دیا، حالانکہ ان آیات کے نزول کے وقت ان کو اپنے گھر میں بھی سکون حاصل نہیں تھا، لیکن اللہ نے ان کو حکمران بنا دیا۔ دین اسلام دنیا میں متعارف ہوا اور مسلمان اللہ کی عبادت بے خوف و خطر کرنے لگے، اور شرک کی جڑ کٹ گئی۔ ناظرین، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا تھا، کفار نے آپ کو بہت تنگ کیا، اور آپ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں گے تو ان کا نام بھی کوئی نہیں لے گا، کیونکہ آپ کو نورین اولاد کوئی بھی زندہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتا تھا کہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نشان مٹانے پر تلے ہوئے ان کا اپنا نام و نشان ہی مٹ جائے گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دنیا میں بلند و بالا ہو جائے گا۔
اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی پیش گوئی کرتے ہوئے سورہ کوثر میں فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، اس کے شکرانے میں آپ اپنے رب کی رضا کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، بے شک آپ کا دشمن ذلیل اور بے نشان رہے گا۔ آج دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا ذکر موجود ہے، لیکن جو چودھری بنے پھرتے تھے ان کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ آج بے شمار لوگ دنیا میں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہونے پر فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن آج دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو فخر سے کہتا ہو کہ میں تو ابو جہل یا ابو لہب وغیرہ کی یعنی کفار میں سے کسی کی اولاد میں سے۔ دنیا کے کافر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام و نشان مٹانے کی فکر میں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پیش گوئی کی کہ آپ کا ذکر بلند کر دیا گیا۔ سورہ علم نشرہ میں ہے کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا ہے۔ یہ پیش گوئی اس طرح ثابت ہوئی کہ دنیا میں کروڑوں سے بڑھ کر مسلمان ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دن رات درود پڑھتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں، اذان میں، نماز میں، اذان کے بعد نماز ہو، دعا میں، خطبات، تقریروں میں، الغرض ہر موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے، حتیٰ کہ آج یہ پڑھے لکھے عقل مند غیر متاثر یہودی وغیرہ غیر مذہب لوگ بھی آپ کا ذکر خیر کرنے پر مجبور ہیں۔ اس آیت کا مطلب یہی ہے کہ اپنے بیگانے دنیا میں آپ کی خوبیوں کے حقداری ہیں، اور جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی آپ کا مقام بلند و بالا ہوگا۔ ناظرین، اب اگلی پیش گوئی کے بارے میں بات کریں تو وہ ابو لہب اور اس کی بیوی کے بارے میں تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے اپنوں نے مخالفت کی۔ اس مخالفت میں ابو جہل، ابو لہب وغیرہ پیش تھے، لیکن پھر جب اسلام کو غلبہ حاصل ہوا، مخالفین اسلام کو قبول کرنے لگے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار بھی تھے، لیکن ابو لہب اور اس کی بیوی نے کبھی اسلام کی حمایت نہ کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کائنات کے رب نے پیش گوئی فرمائی کہ سورہ لہب میں ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور تباہ و برباد ہو گیا، اس کو اس کا مال اور اس کی کمائی فائدہ نہیں دے گی، وہ عنقریب بھڑکتی آگ میں داخل ہوں گے، اس کی بیوی بھی جہنم میں داخل ہوگی جو لکڑیاں اٹھانے والی ہیں، اس کی گردن میں کھجور کے ریشے کی رسی ہوگی۔ ابو لہب اور اس کی بیوی کی موت کفر پر ہوئی، ابو لہب کی موت عبرتناک ہوئی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابو لہب تباہ و برباد ہو گیا۔ ناظرین، قرآن کی اگلی پیش گوئی کی بات کی جائے تو ہم سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹی اور 4 بیٹے تھے۔ آپ کی 4 بیٹیوں میں سے 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی فوت ہو گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 ماہ بعد فوت ہوئی اور چاروں شادی شدہ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹے قاسم، طیب، طاہر، ابراہیم تھے، وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، اس لیے لوگ حضرت زید کو زید بن محمد کہا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے منع فرما دیا اور فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی مرد کے بھی باپ نہیں ہے۔ اس آیت میں پیش گوئی کی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا بلوغت کو نہیں پہنچے گا، اور ہوا بھی اس طرح، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی تعداد 11 تھی، لیکن کسی سے بھی بیٹا پیدا ہو کر جوانی کی عمر کو نہ پہنچ سکا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مکہ میں جہاد کی پیش گوئی کی بھی قرآن کریم میں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاد کے متعلق سورہ مزمل میں فرمایا لہٰذا جتنا قرآن پڑھنا تمہارے لیے آسان ہو اتنا ہی پڑھو، اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے کوئی تو بیمار ہوں گے، بعض لوگ زمین میں چل پھر کر اللہ تعالیٰ کا فضل یعنی روزی تلاش کرتے ہوں گے، اور کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہوں گے، وہ اس پابندی کو نہ نبھا سکیں گے، اس لیے تم جتنا آسانی سے پڑھ سکو پڑھو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے فرمایا کہ تم رات کو جتنی تہجد آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تخفیف کی وجہ بھی بتائی کہ تم میں سے کچھ لوگ بیمار ہوں گے، کچھ سفر تجارت میں مصروف ہوں گے، کچھ لوگ جہاد میں مصروف ہوں گے، ان حالات میں تہجد کی فرضیت مشکل ہے۔ یہ آیات مکی ہے، جبکہ مسلمان ڈرے سہم مظلوم تھے۔ یہ پیشگوئی مدینہ میں ہجرت کر جانے کے بعد تقریباً 2 سال بعد ظاہر ہوئی کہ مسلمانوں نے جہاد کیا، پوری رات جہادی سفر اور جہادی غاروں میں بسر کرتے تھے۔ نظر ایک اور پیشگوئی اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر مسلمانوں کی فتح کے ساتھ کفار کی بربادی کے حوالے سے بھی کی۔ سورہ انفال آیت نمبر 8 میں ہے، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تمہیں 2 جماعتوں تجارتی قافلہ اور کفار کی فوج سے جنگ کا وعدہ دیتا تھا، تو تم میں سے ایک تمہارے ہاتھ آئے گی جو تم چاہتے ہو، غیر مسلمہ جماعت تمہارے ہاتھ آئے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ اپنے احکامات کے ساتھ حق کو حق کرتے اور کفار کو جڑ سے کاٹ دے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے 2 پیشن گوئیاں کی، ایک یہ کہ اگرچہ مسلمان چاہتے ہیں کہ ان کو کفار کے تجارتی قافلے کا مال مل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا کہ مسلمانوں کو بدر میں کافروں سے لڑا دے اور کفار کو شکست آ جائے اور ان کا مال غنیمت بن جائے۔
دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ احکامات کے ساتھ حق کو ثابت کر کے دنیا میں قائم کرے گا اور کفار کو برباد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی کافروں سے بدر میں جنگ کروائی اور مسلمانوں کو فتح دی۔ کفار کا کثیر مال مسلمانوں کے ہاتھ آیا اور جنگ بدر میں کفار کے بڑے بڑے سرداروں کو قتل کرا دیا۔ یوں کفار کی کمر توڑ دی۔ پھر فتح مکہ کے موقع پر تمام کفار کو زیر کر لیا گیا اور مکہ میں اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پورا عرب مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا اور کفار یا تو مارے گئے یا پھر جزیہ دینے پر مجبور ہو گئے۔ پھر خلفاء کے دور میں تو تقریباً آدھی دنیا پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا اور کفار میں دم خم نہیں تھا۔ لیکن کفار کو ان کی کثرت نے بھی کوئی فائدہ نہ دیا۔ سورہ انفال آیت نمبر 19 میں کہ اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو فیصلہ تمہارے پاس آ چکا ہے، اور اگر تم کفر اور مسلمانوں کی مخالفت سے باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے اچھا ہوگا، اور اگر تم دوبارہ جنگ کے لیے آؤ گے تو ہم بھی دوبارہ مسلمانوں کی مدد کریں گے، اور تمہیں تمہاری جماعت کوئی فائدہ نہیں دے گی اگرچہ اس کی تعداد زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ہر وقت ملتا رہے۔